नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यूट्यूब की दुनिया के तमाम दोस्तों को हकीम AS बासिर का सलाम कबूल हो। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको लकवा के बारे में बताने वाला हूँ। आपको याद होगा कि कल की जो मैंने वीडियो आप लोगों के सामने आपको याद होगा कि कल मैंने आपको चंद बातें बॉडी पैरालिसिस यानी फॉलेज के मरज़ के ज़िमरा में आपके सामने बयान की थी। आज मैं आपके सामने लकवा के बारे में चंद बातें गोश गुजार करना चाहता हूँ। हम इस वीडियो में लकवा के बारे में जानेंगे कि लकवा क्या है, क्यों होता है, इसके अलामात क्या हैं और वजूहात क्या हैं, फालज और लकवे में फ़र्क क्या है। जी तो दोस्तों, बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको याद दिलाता चलूं कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हर नई वीडियो आपको सबसे पहले पहुंच जाए। जी तो दोस्तों, बात करते हैं, बात को बढ़ाते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं जी लकवा क्या होता है। लकवा के मॉडर्न मेडिकल साइंस में इसको फेशियल पैरालिसिस कहते हैं। यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, बाज़ लोग फालज को भी पैरालिसिस कह देते हैं, लकवा को भी पैरालिसिस कह देते हैं। ये टर्म पैरालिसिस की ये टर्म फालज और लकवा दोनों के लिए इस्तेमाल करना गलत है। फालज इसकी 21 अक़साम हैं जिनको 3 अक़साम लीड करती हैं, जो कि मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में बयान की थी, जिसमें दायां फालज, बायां फालज और निचले धड़ का फालज, जिसे फालज असफल कहते हैं। और इसी तरह लकवा की वजूहात फालज की वजूहात से मिलती जुलती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन लकवा फालज से एक अलहदा मर्ज़ है और उसके इलाज में भी फ़र्क है, बुनियादी फ़र्क है, बहुत बारीकी का फ़र्क है। इस बात को आज हमने समझना है। जी तो दोस्तों, हम बयान करते हैं कि लकवा क्या होता है। लकवा एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें चेहरे के एक तरफ के आसाब और उज़लात, उनके कारकर्दगी में फ़र्क आ जाता है। एक साइड को चेहरा जो है वो टेढ़ा हो जाता है और होंठ आपस में मिलते नहीं हैं, चेहरा एक साइड को खींच जाता है और उस साइड, जिस साइड को चेहरा खींचा हुआ होता है, उस साइड की आँख भी मुतासर होती है, आँख भी सही तरह से वर्किंग नहीं करती है। जब ऐसा मसला हो तो उसको हम लकवा कहेंगे, जिसको मॉडर्न मेडिकल साइंस में फेशियल पैरालिसिस कहते हैं। ये होता क्यों है? इसकी वजूहात बॉडी पैरालिसिस से मिलती जुलती हैं, फालिज से मिलती जुलती हैं। यानी इसमें गर्म जिस्म जब शदीद गर्म होता है, पसीना आया हुआ होता है, तो ऐसी हालत में यकदम ठंडी हवा ले लेना, ठंडे माहौल में चले जाना, ठंडा पानी पी लेना, तो इससे भी ये लकवा जो है हो जाता है। फालज भी इसी से होता है, आप बिल्कुल ऐसे कहेंगे। फिर आप कहेंगे ये दोनों एक चीज़ें नहीं। फालज, चूँकि यहाँ पर हम थोड़ा सा ब्रीफली आपको बता दें कि दिमाग का जो दायां हिस्सा है वो बाएं जिस्म को कंट्रोल करता है और बायां हिस्सा दाएं जिस्म को कंट्रोल करता है। जब इनके अंदर फतूर आता है और या जो सिस्टम, नर्वस सिस्टम है, उसमें कहीं पे रुकावट आ जाती है और वो उसके जो पैगामात हैं, उसका जो अहकामात हैं, दाएं हिस्से के बाएं जिस्म को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो वो हिस्सा सुन्न हो जाता है, मफलूज हो जाता है, तो फालिज कहलाता है। बायां हिस्सा जो है वो दाएं हिस्से, जिस्म के दाएं हिस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता, तो वहाँ फालज हो जाता है। और अगर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर उसके फंक्शन में प्रॉब्लम आ जाता है और राब्ता मुनक़ते हो जाता है निचले धड़ का, तो फालज असफल पैदा हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, वजूहात वही हैं, बात को समझना ज़रा, वजूहात वही हैं। गर्म लमस से यकदम सर्द माहौल में चले जाना, ठंडे मशरूबात कसरत से पीना, शराब खोरी, दिमागी अमराज, असाबी अमराज, रंज, गम, गौर व फिक्र ज़्यादा करना, तदब्बर ज़्यादा करना, राइटर जो हैं, राइटर हजरात का हद से ज़्यादा मेहनत करना, स्टडी करने में हद से ज़्यादा मेहनत करना, कोई तेज़ धमाका टाइप का कोई जो दिमाग के किसी हिस्से को मफलूज कर दे,
اس کے علاوہ بھی بہت ساری دیگر وجوہات اس کی ہیں، لیکن اس میں ہوتا کیا ہے فیشل پیرالائسس میں کہ دماغ کے جو تعلق ان جبڑوں سے ہے وہاں پہ ردی مواد جو ہے وہ منہ کے ایک سائیڈ کے اعصاب پہ گر جاتا ہے، گر کے رکتا ہے، وہاں پر بلاکیج ہوتی ہے۔ اعصاب کی جو تعلق چہرے سے کی طرف آ رہا ہے، یہاں پر جو وینز آ رہی ہیں وہاں پر اگر کوئی بلاکیج ہوتی ہے، دماغ کی رسولی یا ٹیومر وہ اگر چہرے کے کسی اعصاب کو ڈسٹرب کرتی ہے تو وہاں ایک طرف منہ کا کھنچ جانا اور آنکھ کا متاثر ہونا، یہ فیشل پیرالائسس یعنی لقوہ کہلاتا ہے۔ تو یہ فالج کے ساتھ ساتھ ہے، ممکن ہے فالج کے ساتھ بھی اس کا اٹیک ہو سکتا ہے، ممکن ہے فالج ہو جائے لیکن یہ لقوہ نہ ہو، اور ممکن ہے لقوہ ہو جائے فالج کا اٹیک ساتھ میں نہ ہو، لیکن پھر بھی ان دونوں کو الگ الگ رکھ کر ہمیں دیکھنا چاہیے اور الگ الگ ہی ان کا جو ہے تو وہ طریقہ علاج ہمیں اپنانا چاہیے۔ جی تو اس کے بعد بات کرتے ہیں، ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اس کی علامات یہ ہیں، تو اس کی علامات میں واضح علامات پھر آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ چہرے کے ایک سائیڈ سے یہاں ہونٹ اور یہ جبڑا جو ہے وہ کھنچ جاتا ہے، اور یہ آنکھ جو ہے یہ بھی متاثر ہوتی ہے، یہ اس کی حرکت، اس کا فنکشن بھی متاثر ہو جاتا ہے۔ اچھا، جب ایسا ہوتا ہے اس میں پھر انسان کو تکالیف کیا ہوتی ہیں؟ وضو کرتے وقت کلی نہیں کر سکتا، پانی پیتے وقت پانی نہیں پی سکتا، ایسے حروف جو ہونٹوں کو ملا کر بولنے چاہیے وہ نہیں بول سکتا، جیسے پے، فے، میم وغیرہ وغیرہ، ایسا بولنے میں دقت پیش آتی ہے۔ تو جب ایسا ہوتا ہے تو اس کو ہم فیشل پیرالائسس لقوہ کہتے ہیں۔ تو جب لقوہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے علاج کے ضمن میں یہاں چند باتیں گوش گزار کروں گا۔ ہمارے بہت سارے جو اپنے آپ کو سینئر ڈاکٹر کہتے ہیں، مجھے حیرانگی ہے اس بات پر، جو اپنے آپ کو سینئر ڈاکٹر کہتے ہیں، میں یہاں بات کر رہا ہوں ماڈرن میڈیکل سائنس کے ایلوپیتھک ڈاکٹروں کی، نہ کہ ہومیوپیتھک ڈاکٹروں کی، کیونکہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج جو ہے وہ نیچر کے قریب ہے۔ ماڈرن میڈیکل سائنس کے جو ایلوپیتھی ڈاکٹر ہیں وہ کہتے ہیں جی یہاں دیسی دوائیاں فائدہ ہی کوئی نہیں کرتی۔ او اللہ کے بندو، آپ لوگوں کو تو پتہ ہی کسی چیز کا نہیں ہے۔ او بھائی، اگر آپ ایلوپیتھی کی ہسٹری لیں تو مجھے بتائیں آج سے کتنے سال پہلے ایلوپیتھی شروع ہوئی ہے؟ اس سے پہلے ایلوپیتھی تھی، دیسی طریقہ علاج تھا۔ طب نبوی پڑھ کے دیکھ لیں، جا بجا نباتات، جمادات اور حیوانات سے علاج کیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علاج کے طریقے بتائے ہیں ان کو پڑھ کے دیکھیں تو نعوذ باللہ یہ ڈاکٹر لوگ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کو اور اس سے پہلے انبیاء کی حکمت کو، طب لقمان کو، طب نبوی کو جھٹلاتے ہیں۔ اور میں تو کہتا ہوں جو کہتا ہے کہ دیسی طریقہ علاج بالکل کسی قسم کا کسی کام کا نہیں ہے، تو وہ میں کہتا ہوں طب نبوی کو جھٹلا کر قوت کا بھی انکار کرتا ہے۔ تو عقل کا استعمال کرو، میرا یہ پیغام ہے ڈاکٹرز تک کہ اپنے عقل کا استعمال کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، خواہ مخواہ جو ہے وہ طب نبوی اور طب کے اوپر تہمتیں نہ لگاؤ، بلکہ اپنے آپ کو دیکھو۔ پنجابی میں کہتے ہیں نا، اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرو کہ آپ کر کیا رہے ہیں، آپ کی تھیوری کیا کہتی ہے۔ آپ تو کہتے ہو کہ کوئی بھی بیماری جراثیم سے پیدا ہوتی ہے، مجھے یہ بتائیں کہ ہائپو تھائرائڈ اور ہائپر تھائرائڈ میں جو بیماری ہے تھائرائڈ گلینڈ کی، اس میں آپ کو کہاں کوئی جراثیم ہے تو بتا دیں، مجھے بتائیں سپرمیٹوریا میں کوئی جراثیم بتا دیں، مجھے پری میچور ایجاکولیشن میں کوئی جراثیم بتا دیں۔ ایسے امراض میں کوئی جراثیم ہے ہی نہیں۔ بھائی اگر آپ کی بات مان بھی لیں کہ جراثیم ہے تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ جو اینٹی بائیوٹک آپ دیتے ہیں، جن اینٹی بائیوٹک سے آپ علاج کرتے ہیں، وہ اینٹی بائیوٹک جو ہے وہ جراثیم کو مارتے ہیں، اور آپ خود اقرار کرتے ہیں کہ جراثیم طاقتور ہو گیا ہے، قوت مدافعت کمزور ہو گئی ہے، لہٰذا ہم اینٹی بائیوٹک دے کر جراثیم کو مارتے ہیں۔ مجھے بتاؤ، میرے سامنے آؤ، ڈیبیٹ کرو میرے ساتھ کہ اگر ایک اینٹی بائیوٹک جراثیم کو مار رہی ہے جو کہ قوت مدافعت سے کمزور ہے، تو کیا وہ قوت مدافعت کو کل نہیں کرے گی؟ قوت مدافعت کو وہ پہلے سے زیادہ ڈیمیج کر دے گی، اور پھر ہوگا کیا کہ اس کے ساتھ جتنی دیر دوائی کا اثر رہے گا تو وہ علامات دبی رہیں گی، جب بھی جیسے ہی دوائی کا اثر ختم ہوا تو اس کے ساتھ 20 علامات اور آ جائیں گی، اور مریض پہلے تو چل پھر رہا تھا پھر چارپائی پہ بستر مرگ پر لیٹ جائے گا۔ یہ تمہارا طریقہ علاج ہے، اور تم کہتے ہو کہ جی دیسی دوائی تو لینی نہیں ہے، کبوتر کا شوربہ تو لقوہ میں کوئی فائدہ ہی نہیں دیتا ہے، دیسی دوائی سے تو علاج ہی نہیں ہے، یہ ہے سٹیرائڈ کہتے ہیں جی، سٹیرائڈ سے ڈاکٹر کہتے ہیں سٹیرائڈ سے علاج کرنا ہے۔ تو بھائی گردے کون فیل کرتا ہے؟ آپ فیل کرتے ہیں، پھر الزام حکم آپ لگاتے ہیں۔ جی بات لمبی ہو گئی ہے، میں یہاں پر
یہ بحث بہرحال چھیڑنی نہیں چاہیے تھی، تو بات میں بات آ گئی۔ تو بات ہم کرتے ہیں کہ اس کے علاج میں کیا کرنا ہے، کہ سب سے پہلے آپ نے جو ردی مواد دماغ میں جمع ہوا ہے، اعصاب پہ گرا ہوا ہے، اس کا تنقیہ کرنا ہے، اس کو نکالنا ہے، ملین دے کر نکالیں، مسل دے کر نکالیں۔ ہم نبض کی پہچان کریں، سمپل آرگنوپیتھی کے علاج کے تحت آپ مریض کی نبض دیکھیں، اس کی تحریک دیکھیں کس مقام پر ہے، اس کی جہاں پر اس کی تسکین ہے وہاں پر تحریک دے دیں، جہاں پر آلریڈی تحریک ہے تو وہاں کے اوپر تحلیل ہو جائے گی، اور جہاں پر تحلیل ہے وہاں پر تسکین ہو جائے گی، تو آٹومیٹیکلی جو اس کی ڈینجرس علامات ہیں، سمپٹمز ہیں، وہ رفع ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پھر اس میں اگر آپ طب یونانی کی طرف آئیں تو اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ تنقیہ کرنے کے بعد اگر مریض کا بلڈ پریشر ہائی نہ ہوتا ہو تو پھر ہم اس میں معجون کچلا دیتے ہیں، اور اگر بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے تو پھر معجون کچلا نہیں دینا چاہیے، بلکہ یوگ راج گوگل کا استعمال کیا جا سکتا ہے، معجون فلاسفہ کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کچلا کے جو مرکبات ہیں وہ بلڈ پریشر ہائی میں نہیں دینے چاہیے۔ تو اس طریقے کے اوپر اگر فیشل پیرالائسس کا علاج کیا جائے تو مریض تندرست ہو سکتا ہے۔ اور اس سے پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو جو مالش بتائی تھی، جس میں لونگ ہے، اکرکرہ ہے، دار چینی ہے، روغن تارپین ہے اور تیل زیتون ہے، اس کو یہ بنا کر آپ اسی طریقے سے وہ مساج کریں، تو یہ خوردنی اور بیرونی دوائیں دونوں دینے سے اور مریض کا ماحول اچھا رکھنے سے، تنقیہ کے بعد دوائی کو استعمال کرنے سے اور اس کی غذا اچھی کرنے سے مریض بہت جلد جو ہے وہ فیشل پیرالائسس کا تندرست ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ ایلوپیتھی کی بات کریں تو ایلوپیتھی تو ہے، اگر مریض کو بالکل معمولی سا کوئی مسئلہ ہو اس کو ایلوپیتھی پہ لے جائیں تو انشاءاللہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ 10-15 دن دوائی کھلائیں اور اس کو 10 نئے امراض، نئی علامات نہ آئیں تو مجھے حکیم نہ کہنا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔